बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नकवी और आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम महफ़िल वलायत के अंदर। मेरे साथ आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुज़म्मल ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ीशान तक़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हज़रात का मैं बहुत नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मगर ज़ीशान तक़वी साहब से कुछ शुरू करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कल 28 रजब थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी के हवाले से हम कुछ बात करना चाहेंगे, और बल्कि अगर आप हमें कुछ कलाम पढ़ के सुनाना चाहें। बिल्कुल, मैं उसके सिलसिले में एक मरसिया लेके आया हूँ। ये जो हमारे यहाँ के अंजुमन सादात अमरोहा का हमारे एक बड़ा कदीमी मरसिया है, जो कि हमारे मुख्तलिफ लोग मिल के पढ़ा करते थे। जी। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ सकूँ जी। और आपके साथ कुछ हम नवाब भी आने वाले थे, मगर नहीं आ पाए मजबूरी की वजह से, तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ सकूँ। जी, आई थिंक मुज़म्मल विल ट्राई टू हेल्प यू प्लीज़। जब चले यसरब से सिबते मुस्तफा सुएरा, थी दरो दीवार से पैदा सदाए अल्फरा, जज के रोज़े पर गए रुखसत को बासद इश्तियाक, अरे अर्ज की नाना बुलाते हैं मुझे अहले निफाक, हो गया दरियाफ्त ये खत के करीने से, मुझे करते हैं जालिम जुदा इस दम मदीने से मुझे, अरे कत्ल पर मेरे कमर बांधे हैं नाहक अश्किया, अरे घर के रहने पर तलब करते हैं बैअत बेहया, हाथ से मरवा के तंग आया हूँ शाहे अंबिया, अरे अब मुकर्रर मुझसे नाना यसरबो बतहा छुटा, अरे ने मदीने में रहूंगा और न बैतुल्लाह में, करबला जाता हूँ सर देने खुदा की राह में, अरे आपकी उम्मत ने नाना है सताया है मुझे, दम गनीमत
رحمت روضہ اقدس کا سایہ ہے مجھے ارے اس تپیش میں گھر سے آدھا نے بلایا ہے مجھے خدمت سے چھڑایا ہے مجھے ارے لو جدا ہوتا ہوں میں اس مرقد پرنور سے پرویا رت روز و شام کرتا رہوں گا دور سے ارے مرقد پرنور سے اتنے میں آئی یہ صدا ارے کیا کروں شبیر دل سینے میں ٹکڑے ہو گیا ارے گوشہ فرزند میں بسم سا تڑپتا ہوں پڑا ارے کیا کروں کچھ بس نہیں ہے جو رضائے کبریا اس سفر میں تجھ کو چھوڑوں گانا ہے دل خواہ میں پیٹتا روتا چلوں گا کربلا ہمراہ پاس میں مل کے رہوں گا زینب و کلثوم کے ارے ساتھ گھوڑے چلوں گا اکبر مظلوم کے ارے متصل اتروں گا سب چھت کو قاسم مغموم کے ارے گرد جھولے پھروں گا اصغر معصوم کے گرد جھولے پھروں گا اصغر معصوم کے دن کو تو آفت سہوں گا دھوپ کی اور رات کی ارے رات کو دوں گا میں چوکی خیمہ خرگاہ کی ماشاءاللہ جزاک اللہ نشان بہت خوب. ناظرین یہ تھے ذیشان تقوی صاحب جو کہ آپ کو ایک خصوصی مرثیہ جو کہ امروہہ سادات امروہہ میں پڑھا جاتا ہے پڑھ کے سنا رہے تھے امام کی روانگی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ مزمل زیدی صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے. آفٹر لانگ ٹائم آپ دوبارہ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. یو بین ٹریولنگ اے لاٹ, آسٹن, پاکستان, Saudi Arab and different places. Recent visit was to Iraq, alhamdulillah.
MashaAllah, MashaAllah. And I think you're planning to go back again in a couple of months. Inshallah. So first of all, I would like to ask کہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ موجودہ حالات جو اسپیشلی شام کے اندر جو ابھی چل رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میڈیم you can pick Urdu or English. Absolutely. I think it's going to be the combination of both. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My gratitude and greetings to Brother Zishan Taqvi, who definitely gave us a reason to shed a couple of tears over the great tragedy. At the same time, a great blessing for us Shian Ahlul Bayt. That we have been blessed with this tragedy, that we have Imam Hussein in our lives, and definitely we always look for reasons to shed a couple of tears. We always need some events and some marsiyas to shed our tears, and just the memory of this great tragedy has taken us a long way and has literally saved us from all the dooms that this materialistic world causes. But to your question, Azam bhai, by far the situation in Syria is most critical and worth considering all the events that have been taking place in Syria right now. In last couple of years, the so-called revolution has been going on since last 2 years. And it has become the hub of international conflict. You name the agency, and it has made its presence over there, from west to east. Everybody, all the countries, all the major nations have lots of national interest involved in that particular land. And key thing is to make sure that we as viewers and we as Muslim or even as human beings should be paying close attention to that particular region for the fact that there are so many international forces who are operating over there in Syria. For several reasons. There are agencies and there are nations who are pro-Assad, and there are nations and agencies who are anti-Assad, who are trying their level best to bring this government down. And it is, as a Shiane Ali and as a Muslim, I would like to mention that it is our due responsibility to make sure that we are not being manipulated by the propaganda that has been launched against the government of Bashar al-Assad and against the and in support of the Salafis who are working in Syria to bring this government down. Now we have to make sure that there are Gulf countries in the surrounding areas who are also trying their level best to make sure that we are not that the Syrian government gets toppled, but and they have as I mentioned, they have tried their level best since last couple of years by sending their prisoners, war prisoners from countries like Hijaz, and they have sent their prisoners to Syrian land to start chaos, to raise some hell over there. And it has been over, according to some reports, more than 80,000 people have already been killed because of the chaos that has been raised over there by different international forces. Most recently, the rebels, they are also known as FSA, Free Syrian Army, or you want to call them Al-Nusra Front. They have been operating under different names, but mainly they are Salafis who have been smuggled over there from Gulf countries and from Western Hemisphere at the same time to make sure to deteriorate Bashar al-Assad's regime and to target the innocent civilians in Syria. Brother Muzammil, if you like, can you just give us a 1 minute break? I have a live call. Absolutely. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
وعلیکم انیس صاحب بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, شکر خدا کا. تو یہ آج آپ کا جو پروگرام ہے میرے خیال میں یہ 28 رجب کے حوالے سے ہے شاید. جی 28 رجب کے حوالے سے اور کچھ کرنٹ سچویشن ان شام اینڈ پاکستان. آئی مین اٹس کائنڈ آف لٹل بٹ مکس. اچھا اچھا جی اچھا. تو میں اس سلام اگر آپ کہیں تو میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہوں جی گا. ضرور جی ضرور. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بخر بسد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے بسد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے. حسین تم کو محبت سلام کہتی ہے. لپٹ کے روئے تھے تم جس کربلا کے لیے, وہی رسول کی تربت سلام کہتی ہے. نواز خط رسول فخر انبیاء کے تم, ہر ایک نبی کی نبوت سلام کہتی ہے. جو تو نہ ہوتا تو امت تمام پہ جاتی, جو تو نہ ہوتا تو امت تمام پہ جاتی. نبی کو تیری بدولت سلام کہتی ہے. یہ آخری شعر ہے. جب آتا ہے کسی بزم ازا میں نام حسین, جب آتا ہے کسی بزم ازا میں نام حسین, خدا کی آخری حجت سلام سبحان اللہ. کہتی ہے. حسین تم کو محبت سلام کہتی ہے. بسد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. تھینک یو ویری مچ انیس بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کیا اور آپ نے ہمیں سلام پڑھ کے سنایا. تھینک یو ویری مچ. تو آئی گیس وی ول گیٹ بیک ٹو یو اگین اینڈ I would say I think a lot of our viewers are Urdu, so اگر آپ تھوڑا سا like بیچ میں I mean brief like if you can like explain کہ what's really happening. تو اس میں
اس وقت جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم تمام مسلمانوں کا کہ شام کی سچویشن پہ کڑی نظر رکھیں اس وقت، کیونکہ جس طرح سے وہاں پر محاذ کھلے ہوئے ہیں شیعت کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے، ہمیں بہت وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل کہ ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت میرے خیال سے جس ٹائم پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اس وقت کھلم کھلا جو ہے سپورٹ جو اینٹی اسد ہیں ان کو کہاں سے مل رہا ہے، اور جو پرو اسد ہیں ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے. یہ کھلم کھلا ہمارے سامنے آ گئی ہیں چیزیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی ویسٹرن پاورز میں سے ایک ملک نے $123 ملین کا پلیج کیا ہے آن ڈاکیومنٹس آن میڈیا کے that's how much money they will be I think that was just an initial installment. Uske baad, like, you know, yes, that was the first. That is like I said, that is on the papers. So you can only imagine کہ صرف اگر on the papers 123 ملین جا رہا ہے FSA کو، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ FSA اور جو اپوزیشن ہے سیریا میں وہ کون لوگ ہیں، ان کے ہدف کیا ہیں اور کس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررزم کو اور القاعدہ جیسی کالعدم فورسز کو برا بولتے تھے اور ان کے خلاف کئی محاذ کھڑے کیے، آج 10 سال کے اندر ہی وہی ممالک جو ہیں اب سپورٹ کر رہے ہیں النصرہ فرنٹ کو. اچھا، اب النصرہ فرنٹ اور FSA کیا ہے؟ پہلے کافی عرصوں تک، کافی مہینوں تک، پچھلے 5-6 مہینے میں یہ ہو رہا تھا کہ النصرہ فرنٹ جو کہ اپنے آپ کو اپوزیشن کہتی ہے سیریا میں، اس نے کافی یہ تھیریز تھی کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے مرجر کیا ہوا ہے القاعدہ سے. لیکن حالانکہ اور کافی لوگوں نے ڈینائی کیا، کافی لوگ اس کو مانتے رہے، لیکن جسٹ اباؤٹ اے منتھ اگو دیئر مین لیڈر جو ہے النصرہ فرنٹ کا، اس نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ دے ہیو ناٹ مرجڈ ود القاعدہ، وہ القاعدہ سے ملے ہوئے نہیں ہیں. however they follow their top commander who is الزاویری. تو انہوں نے کھل کے یہ وہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے الائنس نہیں کیا، مرجر نہیں ہوا ہے، لیکن اچھی الائنس ہے اور ہم جو ہے ان کے جو ٹاپ کمانڈر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا، اب وہی چیز آتی ہے کہ شام میں ہم نے دیکھے القاعدہ کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں جو FSA نے کیے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر شروع میں القصیر کے صوبے میں بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن اور اسی سپورٹ سے. اچھا، سپورٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو تمام گلف کی کنٹریز ہیں، حجاز ہو، قطر ہو، عمان ہو، یہ سارے جو سلفی ملک ہیں جو کہ سلفیزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ رپورٹس آئی گئی ہیں کہ لوگوں کو، پرزنرز کو جیلوں سے نکال کے وہاں پر بھیجا گیا ہے. اور کیا کہتے ہیں، صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ جو شیعہ سپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ اسد کی جو وہ ہے وہ شیعہ ہے، لیکن نہیں، وہ علوی گورنمنٹ ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ شیعوں کو سپورٹ کرتے ہیں، شیعوں کے مفاد کو سپورٹ کرتے ہیں. But I don't know if یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ شیعہ سپورٹڈ گورنمنٹ ہے. I think they are just like, you know, not extremism کی طرف. So they are just like جو بھی in the middle of the road جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے جو بھی ہیں. I mean they just try to like be liberal type of government. Right. It is a secular government, right? It is a secular government, and if you really want to put a title to Bashar al-Assad, I would say he's a secular fascist. Right. It's a very hard term that I've used, and probably a lot of people would not agree with me. لیکن کیا کہتے ہیں، چونکہ اس کے جو like I said کہ it's not because he is supporting Shias for the sake of Shia. Control him, I think we have a call. It's not like that he's supporting Shias for being Shias. He's supporting Shias because there is a political ties between him and Shia countries and Shia organizations. He has always supported resistance. That's one thing that I will say کہ اس نے ہمیشہ طاغوتی فورسز کا جو ہے اس نے انکار کیا اور ریزسٹنس کو ہمیشہ اس نے جو ہے سپورٹ کیا ہے. اچھا، اب جو وہاں سے بھیجے گئے ہیں لوگ، چونکہ اس کے مفاد، پولیٹیکل ٹائز جو ہیں وہ اس سے ملے ہوئے ہیں، شیعہ لیڈ گورنمنٹ سے. اب جو باقی کی جو گلف کنٹریز ہیں ان کا جو نفرت ہے وہ تو
it's based on us being Shias. It's based Right. on I mean, because we have to look at it just like, you know, कि हम we are being as Shia, कि हमारे जो interest वहाँ पे हैं शाम के अंदर, how they are protected. Exactly. अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी आम लोग मैं कहूँगा जिन्होंने जाके हमारे मुक़द्दसात की जो है मकाम मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ लोग डिफरेंट मुल्कों से आए, पाकिस्तान, लुबनान और डिफरेंट ममालिक से आए हैं, अफ़गानिस्तान, और उन्होंने एक समझ लें एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई है सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े के आसपास, उसको कहते हैं अबुल फजल ब्रिगेड. और वो लोग जो हैं बस दिन रात जो हैं कोई उनका किसी से वो इट्स नॉट अ मिलिशिया, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं. और अगर चाहें तो लोग सर्च भी कर सकते हैं उनको. एक बहुत बेहतरीन, लेकिन मतलब अब अगर देखा जाए तो उन लोगों ने ये अपनी ज़िंदगियाँ छोड़ के अपने ममालिक में वहाँ पर गए इस वजह से क्योंकि ख़तरा है इस वक्त. हमारे सामने हमारे सामने इस तरह के वाक़यात हुए हैं. हज़रत हुजर बिन अदी की कब्र को के रोज़े से उनकी लाश, उनकी बॉडी को उठा के खोदा और डेड बॉडी ग्रेव उनके कब्र को खोदा और उनकी बॉडी निकाल के ले गए. हज़रत अम्मार यासिर के रोज़े को ब्लास्ट किया इन लोगों ने. तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते जो मतलब डेफिनेटली जो वहाँ से लोग आ रहे हैं गल्फ से और जो बाकी ममालिक से इवन वेस्टर्न हेमिस्फीयर से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों का जो है सिर्फ मफाद जो है वो शिया या फिर मतलब के असल शिया मुस्लिम है या फिर हमारे जो इंटरेस्ट है वहाँ पर शाम के मुल्क में है. आई थिंक वी हैव अ कॉल. श्योर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब्बास कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, आप सुनाइए, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे साथ यहाँ पे मुजम्मल ज़ैदी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और ज़िशान तकवी साहब भी. आप हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कॉल ली और आपने हमें ज्वाइन किया थ्रू द फ़ोन लाइन. एंड हम चाहेंगे कि क्योंकि आज कल 28 रजब थी और हम आज का प्रोग्राम 28 रजब की मुनासबत से भी करना चाह रहे थे, तो आप कुछ मसरूफियत की बिना पे आप हमारे साथ स्टूडियो में शरीक नहीं हो सके, तो मैं चाहूँगा कि आपकी शिरकत थ्रू द फ़ोन लाइन हो जाए तो हमारे लिए एक खुश नसीबी का बाइस होगी. तो आप सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम और याली मदद मुजम्मिल भाई को भी और ज़िशान तकवी को भी और साथ तमाम सामीन को भी. अनफॉर्चुनेटली मैं आज ज्वाइन नहीं कर सका, मसरूफियत का आपको अंदाजा था अच्छे तरीके से, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं कम से कम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सका बाय फोन. और जो भी हुक्म हो आप लोगों का मैं हाजिर हूँ, वो कोई मसला नहीं. सबसे पहले सिंस नाउ यू आर ऑन लाइन, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें एक सलाम पढ़ के सुना दें और उसके बाद जो एक नोहा जो आपने रिसेंटली इमाम बारगाह में पढ़ा था इमाम की रवानगी के हवाले से, अगर वो हमें पढ़ के सुना दें. चाहे आप सलाम अभी पढ़ दें, आई मीन इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन कॉल अस बैक और वी कैन कॉल यू बैक एंड देन यू कैन रिसाइट अ नोहा फॉर अस, सो दैट विल बी ग्रेट. शुरुआत तो जनाब मैं एक कलाम से कर देता हूँ जो कि आपने कल रात को भी मुझसे सुना था जी, और उससे काफ़ी रिक्वेस्ट भी पहले से भी आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें, मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त है उसको उस कलाम को हमारे सामीन को भी सुनाने के लिए. एक अगर सलवात का मुझे सहारा दे दें तो मैं इंशाल्लाह उसके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. चल पड़े शबीर करबल हो गया वीराना, चल पड़े शबीर करबल हो गया वीराना, रोती अकबर तुझको सुगरा, रोती अकबर तुझको सुगरा, रह गई तन्हाइयाँ, चल पड़े शबीर करबल हो गया वीराना, सर भी दूंगा घर भी दूंगा,
بہنوں کی چادر دوں گا دی بچانے کے لیے نوجوان بیٹھ دوں گا اب نہ زندہ لوٹ کر میں اب نہ زندہ لوٹ کر میں آؤں گا مدینہ چل پڑی شبیر کیبل ہو گیا مدینہ بیل لے گئے ہر لے کر کربلا کو چارا ایک غم ہے میرے دل میں جس کو لے کر چارا نانا امتے نے نہیں دی نانا امتے چل پڑی شبیر کیبل ہو گیا مدینہ رو رہا ہے ایک سہرا دے رہا ہے وہ سلام خوب دارا بن جاؤں گا میں مقرر بن جاؤں گا میں مقرر جس نام کا مدینہ چل پڑے شبیر کیبل ہو گیا صبح عاشورا جو گونجی بن اکبر کی بہن روئی پھپھیاں سن کے روئی بہن بچھڑی سن کے روئی بہن بچھڑی بھائی کی مدینہ چل پڑے شبیر کیبل ہو گیا جب چلا تھا قافلہ یہ اونٹوں کی تھی سوگنداری آج شاہد بیویوں کی کوئی سنتا نہ پکاری تین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ ماشاء اللہ. عباس بھائی بہت خوب آپ نے حق ادا کیا ہے.
सलाम का, और मैं इसी के साथ चाहूँगा कि अगर आप हमें आप नोहा भी पढ़ के सुना दें तो आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी। यकीनन मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब अब्बास मोहम्मद अली साहब, जो कि आज स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं ला पाए, मगर हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने फ़ोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन किया और आपको कलाम और नोहा पढ़ के सुना रहे हैं इमाम की रवानगी के हवाले से। सो वी रियली अप्रिशिएट अब्बास भाई, आप प्लीज़ गो अहेड एंड रिसाइट द नोहा फॉर अस। Absolutely. एक बार फिर जनाब आपने सहारा दे दीजिए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलो से तुझे करबला बुलाती है, चलो से तुझे करबला बुलाती है, सदाए फातिमा तेरा लहब से हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, कदम हुसैन उठाते हैं सूए गए वो बला, कदम हुसैन उठाते हैं सूए गए वो बला, कसम से लिपटी हुई कहो ए नात जाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है। खबर है शाम गरीबा तेरे अंधेरे को, खबर है शाम गरीबा तेरे अंधेरे को, नबी के रोज़े पे सुखदा दिए जलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है। बताए माए मुहर्रम ये कौन बीवी है, बताए माए मुहर्रम ये कौन बीवी है, जो बाल बोल के बच्चा दिल के जाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है। ये कौन बीवी है और किसकी लौटत की है, ये कौन बीवी है और किसकी राहत की है, ना मौत आती है इसको ना नींद आती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है, चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है।
نہیں کہتے نبض کیا ہوا لبیک کیوں نہیں کہتے صدا تو دشت ہلسی کی اپیا چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے جزاک اللہ عباس جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آپ جئیں اور اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور سوائے ذبح حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. الہی آمین. اور اسی طرح آپ امام حسین کے غم کے نوحے اور مرثیے پڑھتے رہیں. تھینک یو عباس. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ میں بس صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروگرام کو کس طرح سے آپ نے اوور نائٹ ارینج کیا ہے اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ ولایت ٹی وی پہ آپ لوگ اس وقت پیغام اہل بیت پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی انشاءاللہ ولایت ٹی وی ہر گھر کے اندر چلے گا. اور اسی طرح سے غزوہ اہل بیت اور خوشی اہل بیت میں ہمارے ہیوسٹن کے لوگ اور ماشاءاللہ پاکستان سے جو ہمارے حضرات پڑھنے والے جو یہاں پر آتے رہے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ان سے یہی دعا ہے, ان سے یہی گزارش ہے کہ اسی طرح سے آتے رہیں, اسی طرح سے اہل بیت کے نام کو روشن کرتے رہیں. اور ایز اے مومن ایز اے شیعہ یہ ہم سب کا بلیو ہے اس رجب کو امام حسین کی روانگی مدینے سے کربلا کی جانب ہوئی تھی اور بس آج سے اس غم کا آغاز ہو چکا ہے. بے شک. اور ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ اہل بیت کے غم میں شامل بھی رہیں اور خوشی میں بھی اس طرح سے شامل رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جیو عباس جیو. تھینک یو ویری مچ عباس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری You're مچ. quite welcome. خدا حافظ. مولا علی مدد. خدا حافظ. ناظرین یہ تھے عباس محمد علی جو کہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے اور امام کے روانگی کے حوالے سے نوحہ اور سلام پڑھ کے سنایا انہوں نے ہمیں اور ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں. انہوں نے ہماری کال لی اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. اور آئی تھنک وی ہیو اندر کال. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. شکر اللہ کا. آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ تمار بھائی. تمار بھائی بول رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی. جی آپ ہمیں کال دوبارہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. پلیز کال اس بیک. تو ماشاءاللہ بہت اچھا نوحہ پڑھا عباس نے. ماشاءاللہ ہمارے عباس جو ہے ہمارے ہیوسٹن میں ایک ہمارے ہیوسٹن کی رونق ہے. بے شک بے شک. اور پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. اور سب سے بڑی بات ہے نشان بھائی جیسے کہ بتا کہ امریکہ کے اندر لوگوں کے پاس ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے اور اتنا ٹائم دینا جس طرح لائک مجالس کے اندر آزاد خانوں کے اندر ہر جگہ پہ پہنچنا اٹس لائک اے بگ رسپانسبلٹی کہ آپ اپنی یہ بھی مولا کا معجزہ ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے عزاداری یا خوشی مولا کے اس میں سب شامل ہوتے ہیں. جی. اور ہمارے ہیوسٹن کی اور ماشاءاللہ ویسے پورے امریکہ میں جی ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا وہ ہم لوگوں کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری امام حسین جو ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر چیز سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری امام حسین کی عزاداری اور ان کی خوشی میں خوش ہونا. اور یہ ہمارے یہاں کے جتنے بھی ہیوسٹن کے پڑھنے والے ہیں ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے ان میں جاتا ہے ان کو کہ وہ ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اور آج عباس کو یہاں آنا تھا مگر وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا. مگر تو میں نے جیسا بتایا عباس نے بتایا کہ کل رات کو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ڈو دس پروگرام کہ ہمیں اس حوالے سے پروگرام کرنا چاہیے. تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ. آئی شوڈ ہیو لائک اگر میں نے ایک ہفتہ پہلے بتایا ہوتا تو آپ کو بھی رات کو میں نے آئی سی میں ہی بتایا تھا. مگر یہ کہ بہرحال یہ کہ مولا کا معجزہ ہے کہ ہر پروگرام ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ.
لاسٹ ویک جیسے یہاں پہ 13 رجب کا جشن ہم نے 13 رجب والے دن بہت کیا تھا. زبردست, بہت اچھا. میں یہاں پہ نہیں تھا, میں کسی دوسری جگہ تھا, مگر میں نے وہاں دیکھا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لائیو ٹی وی پروگرام ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کسی امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت بہترین طریقے سے ہو رہا تھا. اور یہ انشاءاللہ جیسے عباس نے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ گھر گھر میں دیکھا جائے گا یہ پروگرام. انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے اس کی عزاداری کی اور اس کی تبلیغ ہے. جی ضرور. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ تمہارے بھی بات کر رہا تھا تو نوع ایک پڑھنا چاہ رہا تھا میں. جی تمہار بھائی ضرور. تو شروع کروں. جی جی بسم اللہ. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹ رہا ہے نانا آستا میری زینب, چھٹ رہا ہے نانا کا آستا میری زینب, بھائی کا ہوا دشمن یہ جہاں میری زینب, چھٹ رہا ہے نانا کا آستا میری زینب, اور تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف تنہا ہے, اے قریب بھائی پر امتحان میری زینب, چھٹ رہا ہے نانا کا آستا میری زینب, اور دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا, دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا, بج رہی ہے ساؤں میں اب اذان کی زینب, اور وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے, وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے, ساتھ تم میرے ہوگی فاطمہ میری زینب, ساتھ تم میرے ہوگی فاطمہ میری زینب, بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر, القمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب, دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں خون سے نہائے گا کارواں میری زینب, خون سے نہائے گا کارواں میری زینب, بات میرے اہل کی ظلم تم پہ آئیں گے, بازوں میں باندھیں گے رسیاں میری زینب, قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں, اور پہنے ہوگا عابد بھی بیڑیاں میری زینب, پہنے ہوگا عابد بھی بیڑیاں میری زینب, چھ سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے
सागर का पस मंजर के चुप हुए सागर मैं हूँ हक मर्जी पर चादबा मेरी ज़ैनब छुट रहा है नाना का आतिफा मेरी ज़ैनब. सुभान अल्लाह तमार भाई, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह थैंक यू वेरी मच तमार भाई. बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ में याद कीजिएगा. बेशक बेशक, आप भी हमें दुआ में याद रखिए. और तमाम मोमिन के लिए दुआएं जो हमारे भाई शहीद हो गए और जो मतलब जिनकी दुआएं कबूल, हर मोमिन की दुआ कबूल हो. अल्लाह ही दुआ में याद कीजिएगा. जरूर इंशाअल्लाह. अल्लाह, थैंक यू वेरी मच. जी, ये थे तमार भाई फ्रॉम एटलांटा, जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं और जैसा भी प्रोग्राम हो उसकी मुनासबत से मनकबत या सलाम या नोहा पढ़ के सुनाते हैं और हम इनके नहायत शुक्रगुजार हैं. ये हमें हमेशा हमारे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं. इसी तरह नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप सलाम, मरसिया, नोहा या कुछ भी अशार पढ़ के सुनाना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारी फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं इस वक्त. और मैं आप चाहूँगा कि ज़िशान भाई, आप काफ़ी देर से आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखे हुए हैं और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इस वक्त ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि माशाल्लाह ज़िशान भाई इज़ वन ऑफ द बिग नेम राइट हियर. आवाज़ के हवाले से विदाउट एनी लाइक एडिशन, कोई मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ. लोगों ने आपको सुना है. माशाल्लाह आप सैन होज़े जाते हैं, लॉस एंजल्स जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं और ह्यूस्टन के अंदर माशाल्लाह आपकी आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि हमारी ये खुशकिस्मती है और नाज़रीन आपकी आवाज़ से मुस्तफ़ीद ना हो तो फिर बस मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई इस मेरे लिए दुआ करें कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसी दर से वापसता रहूँ और मैं इसी तरह खिदमत करता रहूँ. माना कि हम लोग तो ज़ाहिर है कोशिश यही करते हैं कि खिदमत होती रहे और करते रहें जी सब लोग. तो मैं अक्सर एक नहा अमूमन मैं असल में आज इत्तेफाक से अपनी किताब भूल के आ गया हूँ जी. तो मुझे एक नहा जो मैं अक्सर पहली मुहर्रम को पढ़ता हूँ वो मुझे याद आ रहा है तमर भाई के पढ़ने के बाद. जी. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कुछ पढ़ के सुना जी ज़रूर. ये नहा जो है जाफर भाई रूम का पढ़ा हुआ है. मैं चाहूँगा सब लोग मोमिन जो भी सुन रहे हैं उनके लिए घर में बैठ के एक फातिहा ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम था हमारी उसमें हमारी कम्युनिटी में. तो उनके लिए ज़रूर फातिहा पढ़िएगा. मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूँ. मैं क़ासिद मेरा ख़त ले जा जा तेरा भला होगा, जा तेरा भला होगा, एहसान तेरा होगा. अरे बाबा मेरा कूफे में मेहमान हुआ होगा, क़ासिद मेरा ख़त ले जा जा तेरा भला होगा. क़ासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है. क़ासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है. अरे अब्बास अलम पकड़े नजदीक खड़ा होगा, क़ासिद मेरा ख़त ले जा जा तेरा भला होगा. और मासूम सकीना की पहचान ये है क़ासिद, मासूम सकीना की पहचान ये है क़ासिद.
ارے سینے پہ شہیدی کے سر اس کا رکھا ہوگا. قاصد میرا خط لے جا تیرا بھلا ہوگا. اور چلتے ہوئے گھٹنیوں اصغر جو نکل آئے, چلتے ہوئے گھٹنیوں اصغر جو نکل آئے, ارے گودی میں اٹھا لینا احسان تیرا ہوگا. گودی میں اٹھا لینا احسان تیرا ہوگا. ارے پوچھے جو پھوپھی زینب کیا حال ہے صغرا کا, پوچھے جو پھوپھی زینب کیا حال ہے صغرا کا. اور کہنا کہ بہت تپ ہے کب وعدہ وفا ہوگا. کہنا کہ بہت تپ ہے اب اور سوا ہوگا. قاصد میرا خط لے جا تیرا بھلا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھیں اور we have a couple of calls relation to it, but I would request you کہ آپ go and try to wrap up as much as in this program. انشاءاللہ وہ بھی تو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. آج کا کیونکہ پروگرام وہی میں کہہ رہا ہوں کہ you know it's not even مین چیز یہی ہے کہ we have to make sure that we are keeping up to date on serious issue and not to get wrapped up in any kind of propagation or any kind of propaganda. We have to make sure کہ we are siding with the right side, جو کہ جو بھی ہمارے شیعہ انٹرسٹ کے لیے اچھی ہے ہمیں اس کی سائڈ لینی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز دا اینیمی, مطلب کہ چاروں طرف سے جو ہے باقاعدہ تھریٹس بھی آئی ہیں کہ بی بی کے روضے کو مسمار کرنے کی, اور الحمدللہ وہاں پہ ہمارے مومنین موجود ہیں جو کہ کام کریں. بس مائی ریکویسٹ از فار آل دا ویورس ٹو کیپ اے کلوز آئی آن سیریس ایونٹس. وی کین گو اہیڈ اینڈ ٹیک دا کال. Yeah, I think it's taking a role over there. I have one question though. یہاں پہ رہتے ہوئے لائک مومنین کو how do you آپ کیسے چاہیں گے کہ لائک ہمیں کن پیرامیٹرس کے اوپر سوچنا چاہیے and how to like I mean what can they do? I mean یہاں پہ I mean کس طرح سے like I mean ایک طریقہ تو یہ کہ دعائیں تو ضروری کرنی چاہیے. I mean that's like کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے then they should pray for them. But in the meantime I think ان کو اویئرنیس بہت ضروری ہے. جیسے رات کو ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ہمارے یوتھ کے نوجوانوں کو I mean they don't even know what's going on. I mean کہ شام کے اندر کیا ہو رہا ہے, like یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے سب سے زیادہ بہت. I think you're absolutely right. بہت ابھی جسٹ ریسنٹلی جتنے بھی I think it's سب کی انڈیویجولی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر if you are more updated with the events then you should be talking with our youth and ہمیں آگے جتنے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے پروگریس چل رہی ہے. یہاں پر رہتے ہوئے I think after the next step پہلی تو چیز like I said کہ to keep a close eye on whatever is going on in Syria and to side with the right side which is anything that is for our Shia interest. جو بھی چیز ہمارے مقامات کو جیپرڈائز کرے گی, جو سائڈ ہمارے مقامات کو جیپرڈائز کرے گی,
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کھلا اس چیز کے اگینسٹ پروٹیسٹ کریں, اس چیز کو کنڈیم کریں, اینڈ ٹو لیٹ کیا کہتے ہیں فیلو ہیومن بینگز نو کہ وٹ ایور از گوئنگ آن. اگر اف یو آر گوئنگ ٹو یونیورسٹی یو ہیو ٹو لیٹ پیپل نو کہ وچ سائڈ از providing weaponries and monetary funds to the terrorist, and which side is being oppressed right now. It is very important, I think, ہمیں on individual levels پہ جاب کر رہے ہیں تو جاب پر, اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جا کر لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جسٹ ریسنٹلی کل کی بات ہے کہ somebody from Europe, actually یہ Salafi clan from Europe went specifically to Syria to cause all the massacre. ایک ویڈیو بھی پوسٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے دکھایا گیا کہ وہ لوگ کچھ یورپین لینگویجز بول رہے ہیں, whether it be French, Belgian or Dutch, اور انہوں نے باقاعدہ ایک شیعہ کو شہید کرتے ہوئے دکھایا, اس کا سر کاٹتے ہوئے دکھایا ہے, اور عربی بھی بول رہے ہیں اور وہ بھی بول رہے ہیں. تو بیسکلی it is a lot larger than most of us even understand کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. And again it is very important from our perspective as well, جو ہمیں prophecies بتائی گئی ہیں آخری حجت کی, ظہور کی, اس میں بتایا گیا ہے کہ سفیانی جو راج ہے وہ خروج وہیں سے کرے گا سیریس. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو کیپ اے کلوز آئی آن دیٹ, اور ناٹ ٹو گیٹ ریپڈ اپ in any kind of propaganda. ابھی ریسنٹلی الحمدللہ چونکہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے, القصیر میں جس طرح ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا ان سلفیوں نے, الحمدللہ سیرین فورسز نے اس کو واپس لے لیا ہے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے. باقاعدہ یا حسین کا جھنڈا لہرایا گیا مسجد کے اوپر, اور لبیک یا حسین کے نعرے لگائے گئے. اور یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر, ناظرین آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو اویئر رکھیں کہ واٹس گوئنگ آن ان شام اور پاکستان اور ریسٹ آف دا ورلڈ. ہمارے مومنین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اس کے اوپر کلوز آئی رکھیں. So that's I mean اور everything is available on internet اور میڈیا کے تھرو آپ ہر چیز سے اویئر رہ سکتے ہیں. I mean this is the least we can do. I mean یہاں پہ رہتے ہوئے like you know I mean کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو اویئر رکھیں, اور ان کے لیے کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. جی ہاں بالکل بالکل. ابھی ایک اور چیز وہی اپنے ہمارے انٹرسٹ کے حوالے سے میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جسٹ ریسنٹلی اباؤٹ کپل آف ڈیز اگو پاکستان کراچی کے اندر جو شکست ہوئی ہے اورنگزیب فاروقی کو لعنت اللہ علیہ, اس کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے الیکشن میں, اور خدا جانتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ آ جاتا ہے, اور شکست دینے والے سید وقار حسین شاہ تھے جو کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے. یہ الیکشن کہاں پہ ہوا تھا؟ کراچی میں. جی ہاں. اورنگزیب فاروقی کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کو پیپرز دیے جا رہے ہیں. اس کا باقاعدہ انٹرویو پوسٹڈ ہے آن لائن, یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس پہ بندے نے کھلم کھلا بولا ہے میڈیا میں کہ میں جو ہوں شیعوں کا سانس لینا اس ملک میں حرام کر دوں گا, اور کیا کہتے ہیں تمام سنیوں کے خلاف جو ہے تمام سنیوں سے ہم ایک سنی انقلاب لے کر آؤں گا جس میں جو ہے ایک سنی جو ہے وہ شیعہ سے ہاتھ بھی نہیں ملا. یہ اس کے اپنے الفاظ یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور یہ شخص جو ہے الیکشن لڑ رہا تھا, اور سیکنڈ انفارچونیٹلی اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, کون کون سے فرنٹ پہ ہمارے خلاف کام کیا جا رہا ہے. یہ بندہ دوسرے نمبر پہ آیا ہے. سو ہی واز اے رنر اپ ان دا پرٹیکولر ڈسٹرکٹ. So the other person was in MKM or he represented MKM متحدہ کو اس نے ریپرزینٹ کیا, اور سید وقار حسین شاہ اس کا نام ہے, اور جو کہ اس نے الیکشن جیتے ہیں ابھی 2 دن پہلے, جو کہ آف کورس
اس بندے نے اورنگزیب فاروقی نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کیونکہ اٹ واز ری پولنگ میں دوبارہ سے وہ لوگ جیتے ہیں. پہلے بھی یہ ہار گیا تھا. جی ہاں جی ہاں. اوکے, تو آئی تھنک یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ لائک مزمل نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آئی مین لائک کیونکہ جو انسان آئی مین آلریڈی لائک اس طرح کے آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ایون ہی واز ایبل ٹو رن فار الیکشن, جو اس طرح کے لائک ایکسٹریم قسم کے بیانات دے رہے ہیں پبلکلی. جناب یہ اسی بات پہ میں کہوں گا کہ ہم لوگوں کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی میک آور سیلوز اویئر اور get active in socio-political events, اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ if we are not going to do that, I mean آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. pretty much it's nothing new for us, it's not foreign to us that we've been isolated by rest of the world in our own country. باقی لوگ اسٹیبلشمنٹ نے ہم کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن it is I think we should be past that phase where we are only concerned with our fiqhi masala. I think we should be very much active in our socio-political events, socio-political affairs, kyunki if not then we have seen what has happened to us especially in South Asian subcontinent. تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھی جائے. Just a quick recap of what happened in Pakistan in last week or so. ایک میرے والد کے شاگرد سے محمد ثقلین ایڈوکیٹ جو تھے, وہ پاکستان میں کراچی میں شہید کر دیے گئے اپنے 2 بچوں کے ہمراہ. بچوں کی عمر 15 سال اور 12 سال کی تھی. ان کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے اور وہیں پر آن دا اسپاٹ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, because as we have mentioned many times before that the plan of the enemy is to take out the cream of Shia. ہمارے تمام ایجوکیٹڈ اور پروفیشنل لوگوں کو انہوں نے کافی عرصوں سے اپنے سفیانی طریقوں سے شہادت تک پہنچایا ہے, اور ابھی بھی ان کی یہ چالیں جاری ہیں. 2 باقاعدہ پروٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں اس کے لیے, اور ماشاء اللہ سے وہاں پہ ایکٹیو یوتھ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, بڑھ چڑھ کے اسپیچز دیں اور ڈیمانڈ کی گورنمنٹ سے کہ اگر کبھی مولانا یوسف زئی کا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس پہ کامنٹس کرتی ہے, جبکہ اگر 2 جو بچوں کو شہید کر دیا گیا, میڈیا کی خاموشی اس پہ ناقابل برداشت ہے. Why are we differentiating if it's all about raising the voice for the oppressed, for the young oppressed, then we should definitely be raising our voices about I think اس کی مزمل I think بڑی clear سی reason ہے, because جو دنیا کی so called super powers ہیں وہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہیں کہ وہ ایک ایشو کو اتنا بڑا, کیونکہ وہ ان کے مفاد کا ایشو ہے. جی I mean جو چیز ان کے مفاد کی نہیں ہے, they don't gonna spend money on media, اور they don't gonna spend, کیونکہ ہر چیز اس وقت جو ہے میڈیا کے اندر کوئی چیز آپ نے اچھالنی ہے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. I mean اور جس کے پاس پیسہ ہے, I mean اور جو بیچارے ہمارے شیعہ مومنین ہیں, I mean they can do that, I mean they can compete with them. کہ وہ لوگ یعنی کہ ایک ایشو کو لے کے, I mean nothing against ملالہ یوسفزئی واقعہ کے ساتھ, مگر جو اس چیز کو یوز کیا گیا, اس چیز کو ایک بگ, حالانکہ اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں, 1 یا 2 اور لڑکیاں بھی تھیں, وہ بھی ٹارگیٹ ہوئی, ان کو ساتھ میں وہ چیز نہیں ملی. اس کے بعد بھی لائک یہ پہلا کیس نہیں ہے. ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے ایک مومن کو شہید کیا گیا تھا, ساتھ میں اس کی بیٹی زخمی ہوئی تھی. اس کے اوپر سارا میڈیا, پاکستان کا یہاں دنیا کا میڈیا سب خاموش رہے. ہم نے یہاں پہ اپنے پروگرام کے اندر اس پہ بھی گفتگو کی تھی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک پرامن قوم رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں, ہماری خاموشی کو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. ایسا نہیں ہے, مگر ہم الحمدللہ ہم لوگ پرامن قوم ہیں اور پرامن قوم رہیں گے, مگر وہ اس چیز کا میرے خیال میں ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بے شک بے شک. اور دوسری بات ذیشان بھائی, ان کا جو جیسے میڈیا کے اندر جو اچھالنا ہے, دیٹس آل اباؤٹ منی. وہ پیسہ جو پانی کی طرح بہاتے ہیں, تاکہ وہ ان کے مفاد میں ہے وہ چیز, کہ وہ اس کو اچھال رہے ہیں کس کے خلاف, وہ ایک لائک کہ ہم پاکستان کے کلچر کے خلاف, پاکستان کے اندر کے بھی عورتوں کے ساتھ اس طرح سے اس چیز کو انہوں نے اجاگر کرنے کے لیے وہ پیسہ بہایا, نہ کہ اس کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی.
پاکستان کی قوم کے ساتھ ہمدردی ہو تو پھر ہر بچہ ہر بچی جو وہاں پہ جو زخمی ہو رہا ہے یا شہید ہو رہا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ کرے. وہ صرف انہوں نے اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ہے وہ بنا کے کہ ان کے وہ جو کلچر کے اندر اس طرح ہو رہا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, عورت کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, اس عورت وہ ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ایک مخصوص طبقے کے خلاف. دیٹس اباؤٹ اٹ. ادروائز ان کا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں. ادروائز لائک یو نو پورا اور پاکستان کا پورا میڈیا بھی اسی بیڑ چارٹ کے اندر اس کے پیچھے لگ گیا. جی ہاں, پاکستان کا میڈیا تو خیر بہرحال ہم نے جس طرح کے دیکھا کہ ڈیورنگ دیز الیکشن ٹائمس کی کس طرح سے دے ہیو بین سیل آؤٹ, اور انہوں نے کس طرح سے بجائے اس کے کہ وہ لوگ حقائق کو بیان کرتے, جو ایک بینڈ ویگن تھی اس کو لے کر چلتے رہے آگے, اور جو اپنے جس نے پیسہ پھینکا اسی کی باتیں آگے کی گئیں, اسی کے مفاد آگے کیے گئے ہیں. بے شک بے شک. I think we have a phone call. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر علی مدد. پیر مولا علی مدد, کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. آصف بھائی مزہ رس کر رہا تھا. ڈیمری کنیکٹڈ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ میرے دیہات پہ کر دیں اپنے ویور سے. جی جی ضرور. 2 رکعت نماز جو ہے اگر ویورس جو ہیں وہ پڑھ لیں روزانہ اپنی واجب نمازوں کے ساتھ. ہمارے جو مقامات مقدسہ ہیں خاص طور سے جو ہمارے شام میں جی جی بیوی کا روزہ ہے اس کی حفاظت کے لیے, جی جی, تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا جو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ انجام دے گی, اور مولا بندے پاک انشاءاللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. کہ یہی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو, کہ ہم اگر تھوڑی سی اویئرنیس رکھیں اور صرف دعا ہی کرتے رہیں تو آئی تھنک دعا کے اندر کہتے ہیں بڑا اثر ہوتا ہے. بے شک. تو ہم اپنے ناظرین سے بالکل ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے توسل سے کہ ناظرین 2 نماز اگر اپنی پنجگانہ نمازوں کے اندر آپ ایڈ کر لیں, جو کہ خصوصی طور پہ وہاں کے مومنین کی حفاظت کے لیے اور پورے دنیا کے اندر مومنین کی حفاظت کے لیے, تو ابھی آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ بہت بہت شکریہ آپ کی. تھینک یو ویری مچ. پیر مولانا. تو آئی تھنک دس از ویری گڈ سجیشن کہ لائک یو نو کہ اگر لوگ اس طرح تھوڑا سا دعا کرتے رہیں, اللہ میاں انشاءاللہ ضرور غائب سے طاقت جو ہے بھیجے گا, اور انشاءاللہ ہو رہی ہے. بے شک ہو رہی ہے. بے شک. تو ذیشان بھائی آپ ایک اور کلام نکال کے رکھیں. میں ایک کلام اور سنوں گا آپ سے انشاءاللہ ضرور, تو آپ نکال کے رکھیں. میں اس لیے ابھی نہیں کہہ رہا آپ کو, آپ نکال کے رکھیں ضرور. تو I think we're going to have another call. Inshallah, Abbas will join us back again. Inshallah. So he will be joining us in about a few minutes. Right. So yeah, so we were talking about Pakistan. جی ہاں, تو پاکستان میں بس یہ ہے کہ ہمیں ایز اے مینشن کہ پاکستان میں ایک اور واقعہ جو ہوا تھا محمد ثقلین ایڈوکیٹ شہید کے علاوہ, وہ ان کے بارے میں بتانا میں پسند کروں گا کہ وہ کافی حد تک اپنی طرف سے کام کر رہے تھے. جو شیعہ بے گناہ ہمارے مومن جیلوں میں ہیں بغیر کسی غلطی کے اور بیوروکریٹک دہشت گردی کے سبب, تو اس کے سلسلے میں کافی کام کر رہے تھے. اور میری گزارش بھی ہے تمام مومنین سے کہ ان کے لیے اور ان کے 2 بچوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے گھروں میں, اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کی فیملی کو کہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا جائے, اور ان کو اللہ مولا پروردگار انشاءاللہ ان کو ہمت عطا کرے بیمار کربلا علیہ السلام کے. اس کے علاوہ پشاور میں جو ایک امام بارگاہ میں بلاسٹ ہوا تھا, وہاں پر 2-3 زخمی ہوئے تھے, 2-3 شہید ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ کچھ زخمیوں میں ایک زخمی کی آج اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے. اس طرح کا واقعات خیبر پختونخوا میں مسلسل کیے جا رہے ہیں, اور وہ چونکہ اٹ ہیز بین اے ویری ہیٹڈ بیلٹ, دا ہول خیبر پختونخوا اینڈ فاٹا ایریا, especially for us Shias. So again please do remember them in your prayers, اور دعا کریں کہ انشاءاللہ پروردگار ان کو جو ہے اپنی تمام مومنات کو اپنی حفظ امان میں رکھیں. اس کے علاوہ ایک مین چیز جو اسائڈ فرام پاکستان جو ہو رہی ہے امت کے لیول پر, مسلمانوں کے لیول پر, وہ
the continuous crimes and genocide, I would say, in Burma. وہاں پر جس طرح سے ابھی تک اسٹیٹ اسپانسرڈ جینوسائڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، باقاعدہ مسلمان عورتوں کو جلایا گیا ہے، وہاں پر بچوں کو زندہ جلایا گیا ہے بیسڈ آن دیئر فیکٹ. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ برما میں اٹس بین couple of centuries old problem، اور وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے مارا، مسلمانوں کو ہمیشہ سے ان کے حقوق سے ان کو محروم رکھا، اور اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہاں پر جو اسٹیٹ اسپانسرڈ بدھسٹ کلان ہے وہ جو ہے بری طرح سے مسلمانوں کو مار رہا ہے، ان کو ود یور ریسپیکٹ ایک انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، مگر یہ سپر پاورز ان کے خلاف اتنا ہنگامہ کیوں نہیں مچاتے؟ اور یہاں پر آپ کو جو ہے میں اسی پوائنٹ پہ آنے والا تھا کہ it's double standards from superpowers and from the Western media اور تمام international media I would say کہ where they would like to they put there's so much energy on Middle Eastern countries, on Muslim countries I would say, about oppression, about their made up genocide. However where جہاں پہ اصل genocide ہو رہا ہے، چونکہ Burmese government as their ally and we have seen it multiple times کہ جب بھی ان کے ally کی بات آتی ہے تو they would never utter a word against those regimes. Yeah, just like look at in Bahrain. Bahrain, exactly. I mean, that's a perfect example. آپ کے پاس ہے like وہاں پہ کتنے 80-90% شیعہ، اور وہاں پہ لائک عوام کے اپوزٹ جو گورنمنٹ ہے وہ ان پہ ظلم و ستم کر رہی ہے، اور اتنا ظلم ہوا ہے بحرین میں کہ ایون جو اور سعودی عرب جو ہے ان کو جو ہے لائک مزید لائک حجاز نے تو دبا کے اپنے آپ کا الگ الگ ملٹری فورسز بھیجے ہیں، ملٹری ٹینکس بھیجے تاکہ ٹو رن پیپل اوور. بحرین کی ان آل دس اسپرنگ اپرائزنگ، عرب اپرائزنگ، آئی وڈ سے کہ بحرینز ریولیوشن واز بائی فار دا موسٹ پیسفل ون. جیسے کہ ذیشان بھائی نے فرمایا کہ ہم لوگ پرامن قوم ہیں، وہاں پہ لوگ جو انقلاب کے لیے باہر نکلے اپنے ہاتھوں میں گلاب کے پھول لے کر باہر نکلے ہیں. اور اس کی پرفیکٹ ایگزامپل آپ کے پاس ریسنٹ پاکستان کے اندر جو دھرنے ہوئے ہیں، کہیں ایک جگہ سے بھی آپ کو رپورٹ نہیں ملتی کہ کسی نے ایک پتھر بھی اٹھا کے کسی کی گاڑی پہ مارا ہو یا کسی بلڈنگ کے اوپر مارا ہو، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورا پاکستان جیم تھا. I mean لاہور، کراچی، اسلام آباد، ایوری ویئر پیپل ور لائک everywhere on the streets. مگر کسی نے ایک جگہ پہ کچھ ہنگامہ رائے نہیں کیا، کوئی ہنگامہ رائے نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، صرف اور صرف اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کچھ نہیں. I mean there's nothing going on. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اسپیشلی پاکستان کی جو اتنی جذباتی قوم، ماشاء اللہ جو ہمارے مومنین ہیں، کیونکہ اس معاملے میں کافی جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر انہوں نے ماشاء اللہ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی شیعہ سنی کے اندر کچھ وہ پھیلانے کی کوشش کی. اور حالانکہ لوگوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً کہ اس چیز کو ہوا دی جائے اور اس کو ایک شیعہ سنی وہ بنا دیا جائے، مگر انہوں نے مل کے جو ہے سنی بھائیوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کیے. بالکل یہاں پہ بھی کیے، یہاں پہ جو کیا یہاں پہ بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا، کوئی نعرے بازی نہیں تھی، کوئی کسی نے کوئی ایسا نہیں کیا تھا. بیکاز آئی تھنک لوگ ان کی جو چالوں کو، مکاریت جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، بیکاز یہ چاہ رہے ہیں کہ لائک مسلمانوں کے اندر کہ مشتعل ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. تو آئی تھنک دس از ویری گڈ تھنگ، اور ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ہمیں دشمن کی چال کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے. دشمن شناسی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس وقت کہ دشمن نے اپنے سفیانی طریقے ڈیوائڈ اینڈ کانکر سے کافی ہم لوگوں کو، ہماری امت کو نقصان پہنچا دیا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے جو بڑا دشمن ہے اس کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ کون اصل دشمن ہے ہمارا، rather than worrying or actually worrying about our petty issues جو کہ آپس میں جو internal conflicts ہیں they can always be resolved اور ہمیشہ ہو جائیں گے. اور اگر نہیں بھی ہوتے at least we should come to a point where we can work together against the common enemy. دشمن شناسی بہت ضروری ہے. بے شک. ہمیں اس سے پہلے کہ ہم عباس بھائی کو کال پہ لیں، بریفلی لائک جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کل پرسوں اور اکثر کرتے رہتے ہیں یوتھ کے حوالے سے، ہاؤ ٹو برنگ یوتھ
ٹو دا پلیسز جہاں پہ آ کے وہ آئی مین وی کین ہم ان کو محفوظ کر سکیں. لائک یو نو یہاں کے اسپیشلی نارتھ امریکہ, کینیڈا اور یورپ کے اندر جو ہے آئی مین ذیشان بھائی ماشاء اللہ ہی ہیز آئی مین اب تو ٹین ایجر سے بھی بڑے ہو گئے ہیں ان کے بچے بھی. تو آئی مین میں آپ سے پہلے یہ کویشچن کرتا ہوں لائک یو نو کہ واٹ یو تھنک کین بی ڈن. آپ کے بچے تو ماشاء اللہ اس ایج سے نکل چکے ہیں, مگر آنے والے بچوں کے لیے, ہمارے جیسے بچے ہیں, ان کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں لائک یو نو کہ ان کو ہم یہاں کے ماحول سے جہاں تک ہو سکے لائک یو نو بچا کے رکھیں. ہمیں اچھی چیزیں ضرور اپنائیں مگر رہ کے بری چیزوں سے جو چیزیں ہیں اس سے سیف گارڈ کرنے کے لیے واٹ کین بی ڈن. میرے خیال میں اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اداروں سے منسلک رہنا چاہیے, اور جو جیسے تم جیسے لوگ بچوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. کیونکہ اکثر میں خود نوٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور جب تک ان کو نہیں معلوم ہوگا ان کو کچھ مطلب ان کو نہیں پتہ کہ وہ ایکشن کیا ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں سب سے اچھی چیز یہ کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے, اور ہفتے میں کم از کم ایک آدھ مرتبہ سب کو گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے اور بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھئی اب ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. ہم اور میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے بچے بھی, ہماری تمام قوم جو ہے وہ بہت پرامن ہے, ان کی سمجھ میں بات جلدی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا اویئرنیس ہے وہ بچوں کا اویئر کریں کہ بھئی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. اور یہ تو طے بات ہے کہ ہمارے مقامات مقدسہ کو یا ہماری قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارا امام زندہ ہے, طے بات, ہمارا امام آئے گا, یہ ہمارا اعتقاد ہے. تو ہمیں ایسے کسی چیز سے مگر ہمارے بچوں کا اویئر ہونا چاہیے کہ تاکہ امام کیا آنے کی تیاری کر سکیں ہم, امام جب آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہوگا. مگر آئی تھنک اس کے اندر سب سے پہلا جو آئی وڈ سے کہ جو فرض بنتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچوں کو سینٹرز کی طرف, امام بارگاہوں کی طرف, مساجد کی طرف اور ایسی محفلوں میں لے کے جائیں جہاں پہ بچے کچھ اگر آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا بیریئر جو ہے لینگویج کا ہوتا ہے کہ بچے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں. آئی مین مگر چلو ٹھیک ہے, آئی مین آئی انڈرسٹینڈ, آئی مین کوئی یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ آئی مین آج ہم زبردستی بچوں کو جتنا مرضی ان سے اردو میں بات کریں یا اپنی مادری لینگویج پنجابی ہو, فارسی ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو اس کو کریں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی مین دے آر لیونگ ہیئر, ان کی مادری زبان انگلش ہی ہوگی. سو آپ انگلش میں ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پہ وہ لوگ یعنی کہ اچھے طریقے سے کمفرٹیبل طریقے سے. یہ کہا کہ تم لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو لے کے بیٹھو, اور جو کر رہے ہو مطلب مزمل کر رہے ہیں تم لوگ بھی کر رہے ہو, اور یہ پروگرام ہو ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ سارے لوگ پوری قوم اویئر ہو, نہ کہ صرف بچے. مگر بچوں کو ہمیں اس طرف راغب کرنا چاہیے, بچوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آج ٹی وی کھلے گا, اس میں یہ پروگرام آئیں گے, اس کو بیٹھ کے دیکھیں. مطلب مختلف چیزیں, مطلب سب سے بہترین ترکیب یہ ہے کہ ان کو ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دن کا کوئی ہو کلاس ہو, اس میں لے کے بیٹھے ہیں. سینئر لڑکے ہیں وہ جونیئرس کو لے کے بیٹھے ہیں. ٹو ہز پوائنٹ میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ آپ نے جو بولا کہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, میں تھوڑا سا آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کپل آف تھنگز آن ٹو دیٹ. ماں باپ جو ہیں دے کین اونلی ٹیک دیئر کڈس اپ ٹو اے سرٹن ایج, رائٹ, اینڈ اگر بچہ جو ہے اس کے بعد نہیں آنا چاہ رہا, لائک ایک سرٹن ایج کے بعد ماں باپ نہیں فورس کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی اس کے لیے آئی تھنک میرے خیال سے میں جو آج کل کافی سوچ رہا ہوں اس چیز پہ, بہت ضروری ہے کہ سیمینارز جیسے کہ ذیشان میں نے کہ اس کو تھوڑا سا اگر میں فارمل کروں تو سیمینارز آن ریگولر بیسس ضروری ہیں. not having a religious perspective to it, لیکن جسٹ مطلب کہ جب تک لڑکے یا یوتھ جو ہے ہماری ایک ان کے اندر سینس آف بلانگنگ نہیں آئے گا, جیسا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بولا, ایک لینگویج بیریئر, رائٹ. اور اکثر ہمارے جو عالم حضرات ہوتے ہیں ان کا there is a major communication gap, کیونکہ ایک تو ان کی آؤٹ آف جس طرح ہمارے پاکستان میں مطلب کہ ہم لوگ باپ سے بات کرتے ہوئے ڈر, ناٹ دیٹ کہ وہ ماریں گے, لیکن ان کی عزت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وی کین ناٹ اوپن اپ ٹو دیم, رائٹ. تو اسی طرح وجہ سے بہت ضروری ہے جو ذیشان بھائی بول رہے ہیں کہ ہم ریگولرلی آن ویکلی اور بائی ویکلی بیسس سیمینارز ایز این گیٹ ٹوگیدر ہو جس پہ بات کریں ہم لوگ کرنٹ ایونٹس پہ. ہمیں بات کرنی ہے کہ بھائی ان کو کیا پرابلمس یہاں پر فیس کر رہے ہیں, کیونکہ آف کورس اٹس ناٹ ایزی
to be a practicing Muslim in this country. So یہ تو there are a lot of challenges that they face on regular basis going to universities. مطلب کہ نامحرموں سے ہاتھ ملانا نہ ملانا, یہ مطلب these are some genuine issues that needs to be addressed, right? تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے ٹو اسٹینڈ بائی اس پوائنٹ کہ جو لوگ اس ایج گروپ سے باہر نکل آئیں ٹو میک شیور کہ وہ جو ان کے بعد والی عوام ہے, جو ان کے بعد والی جو جنریشن ہے, اس کی ٹیک کیئر کریں. اور سوال کیا جائے گا اس پہ انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ اسی یوتھ کو what I'm trying to do, like ہم اپنے فیوچر پروگرامز کے اندر انشاءاللہ 10-15 منٹ ضرور اس پہ بات کیا کریں گے. کیونکہ ایک اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں کسی طرح یوتھ کو یہاں پہ بھی لے کے آؤں. آئی مین ٹرائنگ. تو یہ نہیں کہ میں ہو سکتا ہے ویورز دیکھ رہے ہوں کہ بھائی آپ یوتھ کو کیوں نہیں لاتے. آئی مین ٹرائنگ, مگر کچھ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اور مستقل 2-3 مہینے سے مستقل میں یوتھ آئے ہیں رائٹ, کیونکہ ان کے جاب کا مسئلہ, یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, مگر انشاءاللہ ہماری کوشش جو کہ ہم یوتھ کے نمائندگی بھی یہاں پہ موجود ہو تاکہ ان کی پرابلمز ہم سنیں, اور تاکہ لائک یہاں پہ جو بھی انہیں سچویشنز ہیں ہم اس کو ٹرائی ٹو لائک ڈسکس, تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور اگر کسی کے پاس ہمارا کوئی مفید مشورہ ہو تو ہمیں کال کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. دس از لائک اے بگ تھنگ کہ اگر ہم نے اپنی یوتھ کم سے کم ایک نسل کو, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ہم بچائیں اور ان کے اوپر پھر رہ کے وہ اپنی فالوئنگ نسل کو بچائیں گے تو وہ بچائیں گے. ایگزیکٹلی, نہیں تو ہم ہی نہیں کر پائے تو ہم وہ اپنی جاب کیسے کریں گے. تو آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو ریپ اپ. اٹس اباؤٹ 7 o'clock. I think no, he couldn't make it. He could probably got stuck somewhere. So I would request you کہ if you have to add something, otherwise ذیشان بھائی کے اوپر ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے, اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. اس کے اوپر ہم مزید لائک ورلڈ کی باتیں اور اس کے اندر یوتھ کو ضرور انشاءاللہ ہم کوشش کریں. بلکہ I will request you کہ برنگ ون آف دا گائز فرام یور یوتھ گروپ کہ اگر وہ جوائن کر سکیں, وہ اپنے ایشوز لے کے آئیں جو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں گھر میں, اسکول میں, یا ویئر ایور, سو وی کین ڈسکس کہ آئی مین ہاؤ کین وی ریزالو دیم. ایبسلیٹلی. جی ذیشان بھائی, آپ ناظرین بات چیت کے حوالے سے ایک امام زمانہ کا وہ نکل آیا تو میں ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بسم اللہ کریں. اے صاحب زمانے زمانہ عالم کا ہے, رادہ کو رنج شاہ شہیدہ کے غم کا ہے, دشوار ذکر پشتہ درد و عالم کا ہے, ہم کو سہارا آپ ہی کے ایک دم کا ہے, ہم کو سہارا آپ ہی کے ایک دم کا ہے. اور ورد زباں دعا ہے ظہور امام کی, ارے کھلے انتقام کی, آئے وہ دن کے راہ کھلے انتقام کی. ارے پہلے بطول آئیں گی محشر میں بے قرار, راہوں سے کانپ اٹھے گا جبھی عرش کردگار, پر آمد حسین ہے تصویر انتشار, اور سب قافلہ بھی ساتھ میں طفل شیر خوار, سب قافلہ بھی ساتھ میں طفل شیر خوار. وہ ایک تازہ حشر وہ معصوم کا بیان, ارے عادل کی بارگاہ میں مظلوم کا بیان, عادل کی بارگاہ میں مظلوم
मजलूम का बयां है साहिबो ज़माए ज़माना अलम का है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे ज़ीशान भाई और इन्होंने हमें बड़ा अच्छा कलाम पढ़ के सुनाया और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक अराउंड सेम टाइम सेम डे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।